अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत आयत नंबर 79 से करेंगे। चले तारे साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना लिबशरिन अन यु'तियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा थुम्मा यक़ूलु लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। किसी बशर के लिए दुरुस्त नहीं कि उसे अल्लाह किताब और हुक्म यानी कानून और नबूवत दे, फिर वो बशर लोगों से कहे तुम लोग अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, हालांकि दुरुस्त ये है कि तुम सब रब वाले बन जाओ, क्योंकि तुम सब तो किताब की तालीम देते हो और क्योंकि तुम खुद किताब पढ़ते हो। इसके बाद की आयत भी इसी से मुताल्लिक है, इसलिए उसका भी तर्जुमा पेश कर देते हैं। वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। और वो तुमको हुक्म नहीं देता कि तुम मलाइका को और नबियों को रब मान लो। क्या वो तुम लोगों को क्या वो तुम लोगों को कुफ्र का हुक्म देगा जबकि तुम मुस्लिम यानी अल्लाह के बंदे हो चुके हो। यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज इन दोनों आयतों में ये है कि रसूल और रिसालत, मैसेज और मैसेंजर, ये अल्लाह की दो बहुत अहम चीज़ें हैं जो इंसान को हिदायत पहुंचाती हैं। यानी अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए जिस जरिए का इस्तेमाल होता है उसको रसूल कहते हैं, और जो वो पैगाम लेके आता है उसको रिसालत कहते हैं। यहाँ पे रसूल को किसी भी तरीके से इस बात का इख्तियार नहीं होता है कि अल्लाह की उलूहियत में अपने आप को शरीक करे। इसी बात को बहुत ही मुफस्सल अंदाज में इन आयतों में पेश किया गया है। जी, आपने बिल्कुल यानी दुरुस्त फरमाया कि ये दोनों आयतें बहुत अहम हैं और मैं ये कहूँगा कि बड़ी शदीद भी हैं, क्योंकि ये इस बात को भी तय करती हैं कि इत्तिबा महज अल्लाह की होगी, अल्लाह के अहकामात की होगी। और इसमें कहाँ कहाँ कितने शेड्स हमें मिलते हैं डिवीशन के, उसको डिस्कस करने के लिए मैं ये पावर पॉइंट यानी ये इस कुछ स्लाइड शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। इस आयत में देखिए, सूरह तौबा की है 31, कि उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था, वो जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, पाक है वो उससे जो वो शिरक करते हैं। तो यहाँ ज़ाहिर बनी इसराइल के ताल्लुक से ये बात है, क्योंकि हजरत ईसा का भी उसके ताल्लुक से यहाँ जिक्र है। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है समझने की, जो हमारे लिए भी रेलेवेंट है, कि उन्होंने अपने जो उनके उलमा और दरवेश थे उनको रब बना लिया। रब बनाने का क्या मतलब है कि वो उनके कहने पे चलते हैं। और इसी तरह हजरत ईसा को भी अपना रब बना लिए। तो अब एस्टेब्लिश फैक्ट है कि हम जानते हैं कि एक बड़ा तबका उनका जो है वो हजरत ईसा को खुदा का बेटा या उस ट्रिनिटी का हिस्सा मानता है। हालांकि अल्लाह ने जब ये कहा कि उनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था, यानी उनकी किताबों में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन हुआ क्या फिर, गुलू की वजह से या कुछ शिद्दतों की वजह से या एक अलग रास्ता बनाने के लिए ये चीज़ वजूद में आ गई। यहाँ देखिए, इस आयत में क्या बात कही जा रही है कि क्या तुमने उसे देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। तो यहाँ जिक्र किस चीज़ का है कि इंसान जब अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लेता है, और उसके बाद सिलसिले में कितनी सख्त बात है कि क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो। क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं, ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तो जब आदमी अपने ख्वाहिशों के पीछे चलता है, ख्वाहिशों की सॉरी ख्वाहिशों के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारता है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसने अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना।
یہ اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں ہمیں خدا کا تصور بھی دیا جا رہا ہے، خدا کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ خدا وہ ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، یعنی جس کے احکامات پہ، جس کے کہنے پہ آپ چلتے ہیں، وہ آپ کا خدا ہوتا ہے۔ نفسانی خواہشات پہ، اپنے ڈیزائرز پہ، اس پہ جب ہم چلتے ہیں تو وہ ہماری خدا ہوتی ہے۔ تو یعنی خدا وہ ہے جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کے احکامات پہ، یعنی جس کا حکم ہم مانتے ہیں۔ یہاں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا۔ اب یہاں دیکھیے اطاعت کا یہ پہلو بتایا گیا ہے، کیونکہ جب کسی غلو کی وجہ سے آپ اپنے بڑوں کو یا اپنے سرداروں کو وہ مقام اور وہ جگہ دے دیتے ہیں کہ جس میں ان کا قول اور ان کی جو بات ہوتی ہے اسی کو ہم حق مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، بنا یہ سوچے ہوئے یا کراس چیک کے ہوئے کہ یہ کیا اللہ کے احکامات کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کے ہے۔ تو جو لوگ اس طرح سے آنکھ بند کر کے، اب دیکھیے یہاں ہے بات سرداروں کی اور بڑوں کی، اور پیچھے یہ ذکر کیا گیا ہے نبی کے تعلق سے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ بات تم سے نہیں کہی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود بناؤ، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانے کی بات یا حکم نہ اللہ نے دیا، بلکہ اس بات کی تو بہت جگہ تنبیہ ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، وہ اپنی واحد حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کہیں سے بھی کوئی اجازت یا گنجائش نظر نہیں آتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کی اتباع کی جائے۔ یہ تو قرآن کا رخ ہے۔ یہاں نبی کے تعلق سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کسی بشر کے لیے درست نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اب یہاں دیکھیے جن جن ہستیوں کا اللہ تعالیٰ نے سلیکشن نبوت کے لیے کیا، وہ ایسی ہستیاں تھیں نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ یہ کہیں گے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے۔ تو پھر یہ بات یہاں کیوں کی گئی؟ یہ اس لیے کی گئی کہ یہ جو غلو ہے اس میں نبیوں کو بھی شامل کیا گیا کہ نبیوں کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ نبیوں کے اطاعت اس انداز کی ہونے لگے کہ وہ احکامات اللہ کے جو ان سے ہٹ کے ہو، اور اس کا راستہ کیا ہوگا کہ وہ سرداروں کے تھرو اور بڑوں کے تھرو وہ چیزیں آئیں گی یا آ سکتی ہیں۔ یہ ممکنات میں سے، یہ میں پوری ایک طرح سے منظر کشی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں سے آ سکتی ہیں یا کیا پوٹینشیل ہیں جس کی وجہ سے ہم اس غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کے شکار یہ لوگ تھے جن کا یہاں ذکر ہے کہ جب ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی اطاعت کری۔ تو یعنی وہ جو ان کے بڑے تھے وہ بھی اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کسی اور چیز کی بات کرتے تھے، کسی اور اتباع کی بات کرتے تھے، کسی اور چیز کو فالو کرنے کی بات کرتے تھے۔ تو اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور یعنی وی شوڈ بی آن گارڈ کہ اس طرح کی کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے کہ کوئی چیز ہم ایسی کرنے لگے جو قرآن میں نہ ہو۔ اور اگر عملی زندگی میں اگر میں دیکھوں، اور بلکہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے چاروں طرف دیکھے، تو اس وقت جو ہمارے یہاں اسلام کے نام پہ دین رائج ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں کہیں نہیں۔ اب اس کے حوالے کہیں سے بھی آتے ہوں، کوئی بھی دے، لیکن وہ حوالے امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ قرآن میں نہیں، وہ چیز قرآن میں نہیں ہے، اس انداز سے قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل ان تمام آیتوں کی مدد سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیت میں کیا کہا جاتا ہے کہ رسول کیا کہتے ہیں کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ رسول نے یہ بات کہی کہ میں اتباع میں پیروی صرف اللہ کے حکم کی کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے، یعنی کہ نبی نے اپنے قول میں، اپنے عمل میں 100% اللہ کے احکامات کی اتباع کری، اور یہ بات ہر نبی پہ لاگو ہوتی ہے جس میں نبی آخر الزمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ اور اسی کے کنٹیکسٹ میں یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں
اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو جب نبی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے احکام سے ہٹ کے میں کسی بات کو کہوں یا کروں، تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس بات کو بالکل اسٹیبلش کرتی ہے کہ نبی نے کوئی اپنے قول میں یا عمل میں ایسا کام نہیں کیا، ایسی چیز نہیں کری جو قرآن میں نہ ہو۔ جب آپ نے نہیں کری تو آپ کے صحابہ نے بھی نہیں کری، اور کوئی بھی چیز اگر ہمیں ملتی ہے تو وہ قرآن سے نہیں ہے، باہر کے سورسز سے آئی ہے، ہسٹوریکلی آئی ہے، کسی اور طرح سے آئی ہے، لیکن وہ بہرحال انسانوں کے ذریعے سے آئی ہے، تو اس میں غلطیوں کے چانسز ہو سکتے ہیں، بلکہ غلطی ہے ہی بین ہے، کیونکہ اگر قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ نہ نبی کے قول سے جوڑی جا سکتی ہے، نہ وہ آپ کا عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی نے صرف اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے، اور اس بات کو بھی کہا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز کا۔ اسی کنٹیکسٹ میں پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم رسول کے تھرو ہی آتا ہے۔ رسول کی معرفت ہمیں یا کسی بھی قوم کو ملتا ہے، وہ رسول اس حکم پہ عمل کر کے دکھاتا ہے، یعنی عملاً، ایک طرح سے جیسے ہم سائنس میں تھیوری پڑھتے ہیں اور پھر اس کا پریکٹیکل کرتے دیکھتے ہیں، تو قرآن ایک حکم ہے، اس کو ایک تھیوری اگر آپ مان لیں تو اس کو عملاً امپلیمنٹ کر کے رسول دکھاتا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ رسول ہمارے میں سے ہوتا ہے، انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اور وہ خود کر کے اس لیے دکھاتا ہے کہ یہ کوئی سپر ہیومن ایفرٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا جس نے کوئی مخصوص قسم کی ہستی چاہیے، بلکہ ہر انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے، اور اسی کی وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے کہ اے نبی کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نبی انسان ہے ہمارے ہی جیسے، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ پھر اس بات کی ایمفیسس، تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی ایک انسان ہے، ہر نبی انسان ہوتے ہیں ہمارے ہی جیسے، یعنی جسٹ لائک اینی ادر ہیومن بینگ۔ فرق کس چیز کا آ جاتا ہے؟ ان کے کردار کا اور ان کی اس تعلیم و تربیت کا جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ذریعے اور اس پیغام میں جو حکمت ہوتی ہے اس سے جس طرح کی گرومنگ ہوتی ہے، جو چیزیں واقف وہ ہوتے ہیں جن چیزوں سے، اور جو علم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے مختلف ذرائع سے، وہی سے یقیناً سب سے زیادہ، تو اس کی وجہ سے جو وہ شخصیت وجود میں آتی ہے وہ ایک انسان ہی ہوتا ہے، اور وہ شخصیت وجود میں آتی ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے، اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں بھی اس بات کی ایمفیسس کی جا رہی ہے، اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ بندگی سوائے اللہ کی کسی کی نہیں ہے، یعنی حکم صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کے حکم کی اتباع نبی نے بھی کی ہے، اور نبی کے جتنے فالوورس ہیں ان سب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو اتباع نبی کی کرنی ہے، اور نبی اتباع اللہ کے حکم کی کرتے ہیں، یعنی نبی کی اتباع جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کے احکامات کی اتباع ہے، اس سے ہٹ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو قرآن کے دائرے سے باہر ہو۔ اس کے لیے جو پچھلی آیت آپ نے دیکھی کہ نبی یہ کہتے ہیں کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر سوائے اس کے جو مجھے وحی کیا جاتا ہے، اور یہ چیز قرآن میں اور جگہوں پہ بھی کئی انداز سے ہے کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو بدلنا چاہو تو پھر تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ کئی طرح کی تنبیہات ہیں جو ظاہر ہے ہمارے لیے، ایک مثال کے طور پہ نبی پہ بات کہی گئی ہے، لیکن ہمارے لیے ظاہر ہے وہ ہستی ان سے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے اس آیت میں کیا بات کہی جا رہی ہے، کہہ دو اے کتاب رکھنے والوں اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے قبل گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اور خود بھی بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ یہ اسی غلو کا ذکر ہے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو وہ درجہ دے دیا گیا خدا کا جو ظاہر ان کا نہیں تھا۔ تو یہ اس انداز کے جب غلو ہوتے ہیں کہ آپ کسی ہستی کو یا کسی معاملے کو یا کسی چیز کو ایکسیجریٹ کر دیں، اس حد تک کر دیں کہ اس سے بھٹکاوے زندگی میں شامل ہو جائے، اور پھر وہ بھٹکاوے ایک نسل سے دوسری نسل چلتے رہیں، جس کی ہم مثال دی گئی ہے کہ ان لوگوں نے بہتوں کو گمراہ کیا،
اور خود بھی بھٹکے سیدھے راستے سے. تو یہاں غلو کی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے آپ کی طرف کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی، حق کے ساتھ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور اس پر نگہبان و محافظ. سو ان کے درمیان فیصلہ کریں اس سے جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس کے بعد جبکہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے. خواہشات کی پیروی کا تعلق ابھی تھوڑے دن چند سیشن پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو کافر تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کچھ نرمی اختیار کریں اور کچھ کمپرومائز کر لیں، یعنی کچھ اللہ کے احکامات میں وہ ایڈجسٹمنٹ چاہتے تھے، جس کا کیٹیگریکلی اللہ کے رسول نے ظاہر منع کیا، وہ ممکن نہیں ہے. یہاں بھی اشارہ اسی کا کہ ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے. جو اللہ کا حکم ہے جس طرح ہے اسے ایز اٹ از رکھنا ہے، اس کو جو کا تو تمہیں سنا دینا ہے اور جو کا تو اسی طرح عمل کرنا ہے، اور اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے. جب حق نہیں ہے تو اپنی عقل سے جس طرح آپ جو چیز ہے کر رہے ہیں، لیکن جب حق آ گیا، کلیئرٹی ہے، اللہ کا واضح حکم بین آیات ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اس سے اہم بات یہ کہی ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس سے جو اللہ نے نازل کیا. نبی کو یہ حکم ہے کہ ہر معاملے کا فیصلہ اللہ نے جو نازل کیا اسی کی روشنی میں ہوگا. ہم اپنی زندگیوں میں بھی اسی کو لاگو کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. مثال طور پہ میں کیسے بولوں، جو اللہ نے فیصلہ نازل کیا اسی کے حساب سے میں فیصلہ کروں گا. دیکھیے یہ میں اس لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ مثال طور پہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ برائی کے بدلے میں برائی نہ کرو، برائی کو بہترین بھلائی سے دفاع کرو. یہ اللہ کے واضح احکامات ہیں، یعنی ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. اب اس کو آج کے کنٹیکسٹ میں جب بات ہوتی ہے، مجھ سے خود یہ لوگوں نے بات کہی ہے اور کمنٹ بھیجے ہیں کہ صاحب اس وقت تو یعنی ایسا کیسا ممکن ہے. یعنی وہ جذبات کا جب جوش ہے اور ابھان ہے، ابال ہے جذبات کا، تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اگر کوئی ہم سے غلط بیہیویئر کرتا ہے، ہمیں برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مذہب کو، اللہ رسول کو، تو ہم اسے کیسے برداشت کریں اور ہم ریئیکٹ نہ کریں. اب یہ چیز جو ہے، یہ سوچ جو ہے، یہ جوش جو ہے، جس کو انفارچونیٹلی میں کہوں گا ہم دینی حمیت اور دینی جوش کا نام دیتے ہیں، وہ کہیں سے بھی اللہ کے احکامات کے مطابق تو نہیں ہے نا. اب میں یہاں پہ اگر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ نہیں، مجھے تو برائی کا جواب برائی سے دینا ہے، مجھے سوشل میڈیا پہ ایک برا میسج ملے گا جو میرے اللہ اس کے رسول کو ایک کسی کو برا کہتا ہے، تو میں تو ریئیکٹ کروں گا، میں تو اس طرح کروں گا. تو یہ فیصلہ ہم نے اپنے دل، اپنے جذبات سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں کیا ہے. اس کی ہمیں جواب دہی ہوگی. اور اس کے سلسلے کے میں کچھ آیتیں اور پہلے دکھا دوں جس سے ہمیں اس کی شدت کا اندازہ ہو کہ کس حد تک ہم اور کس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں قرآن کے مطابق اگر ہم ایسا کرتے ہیں. اب یہ سورہ مائدہ کی آیات ہے 3 جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. آیت نمبر 44 کیا کہتی ہے کہ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، سو یہی کافر ہے، یہی لوگ کافر ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی اور نے نہیں کہا، گنجلک نہیں ہے، بات بالکل صاف ہے کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکافرُونَ. قرآن کن کو کافر کہتا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے. یعنی مجھے کس چیز پہ کیا کام کرنا ہے اس کا فیصلہ اگر میں قرآن کے احکامات کے حساب سے نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے یہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے زبان سے بھلی قرآن کا اور اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کیا، لیکن ورچولی انکار کر رہا ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ برائی کے بدلے میں برائی مت کرنا. میرا جوش ایمانی کہتا ہے کہ نہیں، برائی کے بدلے میں برائی کریں گے اور زیادہ کریں، ورنہ وہ تو سر پہ چڑھ جائیں گے، وہ یہ کر لیں گے. 1000 چیزیں ہیں جو تھیوریز لوگ پیش کرتے ہیں، جو باتیں رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو قرآن کے حساب سے فیصلہ نہ کرے، یہی لوگ کافر ہیں. یہ آیت نمبر 44 ہے. 45 کیا کہتی ہے؟ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، سو یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو قرآن کافر کہتا ہے، ایسے لوگوں کو ظالم کہتا ہے. ظالم کی تعریف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیں.
اس کے ساتھ ناانصافی کرنا، وہ جس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، یعنی اگر یہ آیات ہیں تو یہ ہدایت کے لیے آئی تھی، ان کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرنا، اور اندھیروں میں چلے جانا۔ اسی لیے ہم جب کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اس کی سزا ہمیں ہی ملتی ہے، اس کے اثرات ہمارے نفس پہ ہوتے ہیں، ہمارا نفس بگڑتا ہے اور ہماری شخصیت میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن ظالم کہتا ہے۔ اور 47ویں آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، سو یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ کے احکامات کے حساب سے اگر ہم فیصلہ نہیں کرتے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدود سے باہر نکل جائے۔ اللہ نے جو حدود متعین کی ہیں، جو مقرر کی ہیں، جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہیں کہ لوگ دس از دی باؤنڈری، دس از دا لمٹ، ڈونٹ کراس اٹ، ہم ان باؤنڈریوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہونے کے ناطے جو ہمارے گرد احاطہ ہونا چاہیے قرآن کے احکامات کا، ہمارے دین کا، ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ فسقن ہے، اور ایسے لوگوں کو فاسق کہا جاتا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اللہ کے حکم سے باہر جاتے ہیں تو آپ اللہ کی حد توڑتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کے، یعنی میں نے صرف ایک حکم کی مثال دی ہے آپ، اس میں اللہ کے بہت سارے احکامات آ جاتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، جس میں ہم عمل نہیں کرتے اور اپنے فیصلے ان کی روشنی میں نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بدقسمتی سے ہم جانتے نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ایسے میں پھر ہمارے پاس ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ہماری اس جذباتیت کو فیول دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دیگر طرح کی چیزیں آتی ہیں جو قرآن سے بالکل نہیں ہوتی۔ بڑی ہستیوں کے، عظیم ہستیوں کے کوٹس اور ریفرنسز آتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ایسا کر دیا تھا، فلاں صاحب نے ایسا کیا تھا، فلاں حوالے میں یہ چیز ملتا ہے۔ یعنی وی آر ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی سم تھنگ وچ از ناٹ ان دا قرآن۔ قرآن کی دلیل، اور نعوذ باللہ قرآن کے خلاف کوئی چیز ہے تو وہ قرآن سے ہی لانی پڑے گی، اور قرآن اسے بہت کلیئرلی ڈیفائن کر چکا ہے کہ یہ اگر کلام اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں تو بہت اختلافات پاتے۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن نے جو بات جیسی کہہ دی وہ تھرو آؤٹ قرآن میں ہمیں اسی انداز سے ملے گی، تصریف آیات کے طریقے سے بار بار اگر گھوم کے حکم آئیں گے تو ان کی ڈائریکشن وہی ہوگی، ان کی سوچ وہی ہوگی، ان کی تھرسٹ وہی ہوگی جو حکم ایک دفعہ دے دیا گیا ہے۔ تو قرآن سے باہر کی کسی چیز سے آپ قرآن کی آیات کو یا حکموں کو نہ تبدیل کر سکتے، نہ چیلنج کر سکتے ہیں، نہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور نہ ہی کوئی نبی اس بات کی اجازت دے گا کہ ایون نبی سے منسوب کر کے کوئی آپ ایسی بات کہہ دیں اور اس سکے کو چلانے کی کوشش کریں، اس بات کو چلانے کی کوشش کریں کہ یہ تو نبی سے منسوب ہے، یہ تو صحابہ کرام سے منسوب ہے۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا کہیں کہیں بیچ میں غلطی ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، سہو ہوا ہے، یا جو بھی ہوا ہے، کیونکہ قرآن سے ہٹ کے کوئی نبی کبھی نہ بات کہہ سکتا تھا، نہ عمل کر سکتا ہے۔ اب یہ چیز میں نے اس لیے لی کہ یہ جو آخر میں حصہ ہے جو یہ کہا گیا ہے کہ سچ بات تو یہ ہے یا درست یہ ہے کہ تم سب رب والے بن جاؤ۔ تو رب والے بن جاؤ سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع، یعنی جب اللہ نے کہا کہ اسلم تو قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ یعنی مسلم ہو جاؤ، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا تابع ہوں، یعنی میں مسلم ہوں۔ یہ ہے ربانی ہونا، کہ پوری پوری اپنی ہستی کو آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کے احکامات کے تحت ڈھال دیں، چند احکامات نہیں بلکہ ٹوٹل احکامات جو قرآن میں ہیں۔ تو دیکھیے یہ میں نے اس لیے وضاحت کری کہ یہ بڑی آیتیں اہم ہیں، کیونکہ اس میں پھر آخر میں جو کہا گیا دوسری یعنی 80 میں کہ نبی کے تعلق سے وہ تم کو حکم نہیں دیتا کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب مان لو۔ یہ نبیوں کو، ملائکہ کو، یا کسی بھی ہستی کو رب ماننا، خدا ماننا، یا ان کے بندے بن جانے کا مراد کیا ہے؟ کہ ان سے دیکھیے اگر انہوں نے قرآن کا ہی حکم ہمیں دیا ہے اور دیا جا رہا ہے تو کسی بھی طرح سے اللہ کے واحد حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، ہماری بندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ لیکن بندگی پہ اثر کہاں پڑتا ہے؟ کسی دوسرے کو ہم اپنا آقا کم مان لیتے ہیں کہ جب ہم کسی ایسے حکم پہ عمل کرنے لگے، کسی ایسے حکم کو سبمٹ کر دیں جو قرآن میں نہیں ہے، جو قرآن سے ہٹ کے ہے۔ تو یہاں پہ پھر یعنی یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں
وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں. تو یہ بہت شدید باتیں ہیں، یہ بہت سخت سزائیں ہیں، کیونکہ یہ تمام کیٹیگریز وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب النار کہا ہے، ہم فیہا خالدون. چاہے وہ ظالم لوگ ہوں، چاہے وہ فاسق لوگ ہوں، چاہے وہ کافر لوگ ہوں، بلکہ ایون جھٹلانے والوں کو بھی. کفروا وکذبوا کا آیت سورہ بقرہ کی آیت میں جو ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو یہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اور ان آیتوں کی ریلیونس یہاں پہ یہی ہے کیونکہ کوئی نبی جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چنے اور اس کو پھر اس انداز سے تیار کر دے کہ وہ اپنے وقت کا نبی بنے، اس سے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، یعنی میرے احکامات پہ چلو جو قرآن سے یا تمہاری اس کتاب سے ہٹ کے. یعنی کوئی بھی نبی ہوگا وہ اپنی کتاب سے ہٹ کے اگر کوئی چیز کہتا ہے تو اس پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کو ہم نے اللہ بنا لیا. ان آیتوں میں کلیئر کٹ اسی بات کو سمجھایا گیا ہے کیونکہ نبی تو ایسا نہیں کر سکتا، ہم بھی ایسا نہ کریں. کیونکہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کری جس میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے اکابرین کو، کہیں علماء کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لے، کیونکہ ان کے کہنے پہ چلتے. دوسری آیت یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے جب چہرے جہنم کی آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کری ہوتی، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کری اور انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، یہ ہم بھٹک گئے. تو ایمفیسس کس بات پہ ہو کے آ رہی ہے ان تمام آیتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اگر ان کو ریوزٹ آپ کریں گے کہ ہمیں صرف اللہ کے احکامات پہ نہیں قرآن پہ عمل کرنا ہے. ہر نبی نے اپنی زندگی میں اپنی کتاب پہ عمل کیا، ہمارے پیاری نبی نے بھی اپنی زندگی میں اسی کتاب پہ عمل کیا. ان کا ہر قول، ان کا ہر عمل، ہر فعل قرآن کی وضاحت کرتا تھا، قرآن کی روشنی میں تھا. اور وہ جس کو بریفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واز قرآن ان ایکشن، قرآن پہ عمل کر کے انہوں نے پوری زندگی میں دکھایا. تو ایسے میں آپ سمجھیے کتنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن کو سمجھے تاکہ وہ اس چیز کو، یعنی قرآن کو صحیح معنوں میں، اور خاص طور سے آج کے چیلنجز کے زمانے میں قرآن کو کسوٹی کے ہی طور پہ استعمال کرنا ہے، اس کو فرقان کے ہی طور پہ استعمال کرنا ہے، اس کو اپنے ریفرنس یا انڈیکس کے طور پہ استعمال کرنا ہے کہ کہیں پہ کوئی بات ہمیں کہی جائے، ہم سنیں یا ہمیں کرنے میں کہی جائے تو ہم امیڈیٹلی چیک کریں اپنے ریفرنس سے کہ کیا قرآن میں یہ چیز موجود ہے. اور قرآن کو جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں اور چند دفعہ ورد کر لیتے ہیں وہ قرآن دماغ میں بالکل اتر جاتا ہے اور ہم فوراً پہچان سکتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے احکامات کے خلاف تو نہیں جاتی. اگر نہیں جاتی تو ہمیں اس کا عمل نہیں کرنا. یہ بہت اہم چیز ہے، چاہے وہ کسی کے نام سے آئے. دیکھیے ٹیگ اس پہ کسی کا لگا ہوا، اگر قرآن سے باہر کی چیز ہے تو وہ ٹیگ اس پہ کتنا ہی بھاری ہو، جیسی آیتیں بتا دی ہیں. اگر نبی کے، کیونکہ نبی یہ نہیں کہے گا تم میرے بندے ہو، یعنی نبی سے بھی ایسوسیٹ ہو رہی ہے کوئی بات جو قرآن میں نہیں ہے تو ہمیں اس پہ بالکل نہیں جانا. کیونکہ یہ پھر کیا اس کے نتیجے ہوتے ہیں، یہ پچھلی آیات کو آپ پھر سے ریوزٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کیا کیا اس کے نتائج ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بات یہاں واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عمل کے لیے آسان بنائے. میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی بہتر ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے. اللہ حافظ، السلام علیکم.